बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बिग वन न्यूज़। आज हम एक सियालकोट के एरिया स्टाफगढ़ा के अंदर अल-हुदा स्कूल सिस्टम में बैठे हुए हैं। वहाँ के एक प्रिंसिपल जो नहायत ही शरीफ और शरीफुल नफ्स इंसान हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस तरह से तालीम को उजागर करने के लिए एक बैक एरिया में बैठ के और आला किस्म की तालीम लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका अलम उठाया हुआ है। आज हम उनके पास बैठ के उनसे पूछते हैं कि उनका असल विज़न क्या था और असल उनका मकसद क्या था, और बहुत दूर से अपना घर बार एरिया अपना इलाका छोड़कर इस जगह को चूज़ किया, तो यहाँ आके इनको कैसा लगा, इस स्कूल सिस्टम के अंदर इनकी जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो इनको कैसा लगा। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब मोहतरम असद खटक साहिब, वो हमारे आज के मेहमान हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी असद भाई, आपने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी तालीम हासिल करने के बाद पढ़ी लिखी फैमिली से तल्लक होना, और फिर उसके बाद आपने सिर्फ स्कूल सिस्टम के अंदर ही तालीम के एजुकेशन के महकमे को ही चुना, इसकी क्या वजह थी? Basically, Hafsab, first of all, I would like to thank Allah Almighty for giving me this praise and this opportunity to having your precious time with me. मैं अपनी बात का आगाज़ ऐसे ही करूँगा कि मैं बाई चॉइस मैं अगर कहूँ तो मैं टीचर नहीं था, लेकिन मेरे जो मेंटोर थे टीचिंग के, मियाँ मुश्ताक साहब, अल्लाह ताला उनको गल के रहमत करें, उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि अ गुड टीचर मस्ट बी अ गुड आर्टिस्ट। एक अच्छा टीचर जो है वो एक अच्छा फनकार होना चाहिए। तो मैं जब इस पैराए में अपने आप को देखता हूँ और अपने टीचिंग लाइफ को देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद मुझे जो है वो पैदा ही टीचिंग के लिए किया हुआ है। क्योंकि जब मैं एक दफ़ा जो है वो इस फील्ड में आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाई, और मेरे बेइंतहा स्टूडेंट जो हैं वो आज बड़े एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि टीचिंग के अंदर जो है ना वो अल्लाह ताला ने मुझे भेजा तो एक्सीडेंटली, बट मैं अपने आप को जो है ना इसमें बड़ा खुश महसूस करता हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं टीचिंग से वाबस्ता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आप इतने टैलेंट होने के बावजूद आपने कभी ये भी महसूस किया कि इस फील्ड के अंदर होता है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नशेबो फराज, जो मुश्किल वक्त भी देखा, और जब मुश्किल वक्त आया तब आपका क्या जनाब वो कुछ माइंड चेंज होने का कुछ ऐसा हुआ ज़िंदगी में, कभी ऐसा आया? आप साहब आपने दुखती काट पे हाथ रख दिया। होता ऐसे है कि हमारा जो है एजुकेशन का जो निज़ाम है इसके अंदर कुछ जो है ना वो लूप होल्स मौजूद हैं जिनकी वजह से बस औकात ऐसे होता है कि दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। लेकिन जब हम बच्चों के साथ अपनी अटैचमेंट देखते हैं और बच्चों की तरफ से जो हमें मिलने वाला रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, आपको पता है कि जो है एक माइनर तादाद तो हर शोबे में मौजूद होती है जो कि वहाँ पे मिसबिहेव करती है या मिसकंडक्ट क्रिएट करती है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इतने अप्स एंड डाउन्स आने के बावजूद मैं अल्हम्दुलिल्लाह डटा हुआ हूँ। हमारे इस सिस्टम को शताबगढ़ में इस्लाम कैंपस को तकरीबन 11 साल हो चुके हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो है वो मेहनत जारी रखी हुई है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन अल्लाह ताला ने दिया है कि आप जैसे बड़े एंकर जो हैं वो हमारे पास मौजूद है और हमारा जो है ना वो आपके साथ टाइम गुजर रहा है। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और आपको माशाल्लाह ये कितनी देर हो गई है इसी शोबे के अंदर? मुझे तकरीबन ये 15वां साल है। 2008 में जब मैंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने शहर के एक वेल नोन बड़े इदारे के अंदर काम शुरू किया था, और उसके बाद फिर मैं अपने सिस्टम के अंदर स्विच हो गया। हमारे CEO राना मोहम्मद इशफाक साहब, उनके वसीले से ही अल्लाह ताला ने हमें ये सिस्टम दिया
یہ اسکول یہاں پہ دیا. گو کہ یہ 2011 میں جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا, لیکن میں جو ہے وہ بائی مائنڈ تو میں پہلے دن اس کے ساتھ ہی تھا, لیکن فزیکلی میری اس کے اندر جو ہے 2018 میں جو ہے وہ انڈلجنس ہوئی, اور اس کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو آپ کو اس اپنا ایجوکیشن کے فیلڈ کے اندر سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ آپ کی فیملی کے اندر کوئی سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کے کوئی دوست ہیں؟ دوستوں کی لازمی بات ہے. سب سے پہلے تو جو ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ہی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کا جو ہے وہ بڑا اچھا جو ہے وہ ملکہ عطا فرمایا ہے. میری بڑی سسٹر جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ مجھے انکریج کیا کہ آپ ٹیچنگ کے اندر آئیں, اور ان کے بعد جو میری دوسرے نمبر کی سسٹر ہیں انہوں نے بھی مجھے جو ہے وہ انکریج کیا کہ ٹیچنگ جو ہے نا دیٹ از اے گڈ پروفیشن بائی ناؤ. اگر ہم دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت بھی لکھی ہے, اور ساتھ ساتھ چونکہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رزق بھی لکھا ہوا ہے. تو دوست جو میرے ہیں ان میں رانا محمد اشفاق صاحب جو ہیں, انہوں نے تو لازمی بات ہے ہمیں انگلی پکڑ کے جو ہے وہ چلنا سکھایا, اور ہمارے سینئر بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو دیگر دوست ہیں انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اس کام کے اندر. ماشاءاللہ. اصل میں حقیقت تو یہی ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ بے علم نتواں خدا را شناخت, کہ بغیر علم کے بندہ اللہ تعالیٰ کی شناخت نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتا. اگر اس دور کے اندر آپ علم کو اس انداز سے کھلا رہے ہیں کہ جو علم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ علم آپ کے اوپر فرض ہے, علم آپ کے اوپر فرض ہے, تو وہ آپ ماں کی گود سے لحد تک وہ آپ کے اوپر فرض ہے. تو یہ جو معاشرے کے اندر ٹرینڈ تھا کہ کوئی بھی اگر بات ہوتی ہے تو ایک پڑھا لکھا بندہ کو اللہ نہ کرے کو غلطی کرتا ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ پڑھا لکھا بندہ غلطی کر رہا ہے, اس کی سزا زیادہ ہے. لیکن معذرت سے میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ ایک تو جو ان پڑھ ہے, ایک وہ پہلے سب سے اس نے تعلیم حاصل نہ کر کے فرض چھوڑا اور پھر جرم کیا, تو خود اقرار بھی کر رہا ہے کہ نہیں جناب میں مجرم بھی نہیں ہوں, جبکہ وہ ڈبل مجرم ہونا چاہیے. ایک اس نے فرض چھوڑا اور دوسرا اس نے جناب عوام کو دھوکہ دیا. دھوکہ یہی دیا کہ میں ان پڑھ ہوں, مجھے تو پتہ نہیں, میرے اتنی سزا نہیں ہوگی. جب پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو اپنی جگہ پہ رکھ کے یہ سوچیں گے کہ یار ہم چھوٹی غلطی کریں گے تو لوگ ہمارے اوپر بلیم کریں گے, لوگ طنز کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو, اچھے لوگوں کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا نکارا ہے. لیکن آپ نے یہ لوگوں کی باتیں بھی سنی ہوں گی, لوگوں کے معاملات بھی سنے ہوں گے. شاید اتنا پیسہ بھی اس فیلڈ میں نہیں ہوگا کہ جب سٹارٹ کیا ہوگا آپ نے, زیادہ انویسٹمنٹ آپ کو زیادہ دیر تک آپ کو انتظار کرنا پڑا ہوگا کہ پیسے آئیں گے, آمدن آئے گی تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. اب آپ بتائیے کہ آپ نے یہ سسٹم اس جگہ پہ کب سے اس جگہ پہ اوپر سٹارٹ کیا؟ اس بیسیکلی حافظ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے جو اسکول ہے یہ ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے بلڈنگ تو ہمارے پاس اپنی ہے نہیں, ہم ریان کی بلڈنگ کے اوپر ہیں, تو یہاں پہ ہم تقریباً ہمیں 3 سال ہو گئے ہیں. لیکن ویسے ہم اس جگہ پہ جو ہے وہ الحمدللہ 11 سال سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے میرے نام سے واقف ہیں. تو جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس کے اندر آپ کے کام کے اندر بھی کوئی اثر پڑا ہے؟ کچھ لوگوں کے معاملات یا لوگ اس طرح سے بولتے ہیں کہ جناب ہم غریب ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. کس لیول کے لوگ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کیا کیا آپ نے معاملات آپ کو سناتے ہیں؟ حافظ صاحب کیا آپ کو بتائیں, یہ جو کرسی ہے نا جس پہ میں بیٹھتا ہوں پرنسپل کی, یقین مانیں کہ لوگوں کی بات سن کے نا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ لوگ کس مشکل میں اذیت میں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں ان کے پاس, مسائل ان کے بہت زیادہ ہیں. گورنمنٹ سکولز کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ بچے بیچ کے سال 1.5 سال پڑھانے کے بعد پھر وہاں سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس تو یہاں پہ جتنے بھی آتے ہیں وہ کمزور طبقہ ہی ہوتا ہے, اور ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جس حد تک ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں کتابوں میں, یونیفارم میں,
اور اس کے علاوہ جو ٹیوشن فی ہے بچوں کی بڑی منیمل ہم لوگوں نے لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ جسٹ صرف اس اسکول کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو یہ بیئر کر سکے. نہیں تو اسکول جو ہیں وہ تو مہینے کا لاکھوں روپیہ جو ہے وہ بچت نکالتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے صرف جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ جو اجر ہے وہ ہم نے اللہ سے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ انشاءاللہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر ہمیں دے گا انشاءاللہ. اور دوسرا، آپ کے سب سے زیادہ جو قریب ہے اس اپنا شعبے کے اندر وہ کون ہے؟ وہ آپ کی فیملی میں ہے یا اپنے دوستوں میں ہے یا آپ کے ساتھ کولیگ ہے کوئی؟ جی الحمدللہ میرے ساتھ اس کام میں جو ہے جو میری لائف پارٹنر ہیں، میری وائف، وہ میرے ساتھ اس میں کام کرتی ہیں. انہوں نے MLIS کیا ہوا ہے. میری بھتیجی ہیں MSc میتھمیٹکس ہیں، وہ بھی میرے ساتھ اس کام میں ہوتی ہیں. اور میری سسٹر ہیں، اور میرا ایک جو ہے وہ بھتیجا وہ BS کیمسٹری ہے. تو یہ سب جو ہے نا وہ مل کے ہمارے اس ادارے کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو ان کم وسائل کے باوجود بھی ہم کوالٹی ایجوکیشن جو ہے نا وہ مہیا کر سکیں. اور باقی بھی جو ہمارے پاس اسٹاف ہے الحمدللہ وہ ویل کوالیفائڈ ہے اور سرٹیفائڈ بھی ہے، کیونکہ ہم ان کی جو ہے نا سرٹیفکیشن کے لیے ان کی ٹریننگ جو ہے نا وہ منعقد کراتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو سرٹیفکیشن دی جاتی ہے. ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ آپ کا اس سے ہٹ کے کوئی اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے کون سا شوق ہے؟ ہاں، میں جو ہے شاعری کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ لٹریچر میں جو ہے مجھے تاریخ سے بہت زیادہ شغف ہے، اور اسپیشلی صلاح الدین ایوبی کی جو پرسنالٹی ہے وہ میری پسندیدہ پرسنالٹی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہماری قوم کو بھی ان کے جیسا جو ہے وہ لیڈر عطا ہو، اور ایک دفعہ پھر ہم جو ہے اپنے قبلہ اول بیت المقدس کو جو ہے وہ آزاد کرا سکیں. میری تو بڑی یہ خواہش ہے کہ میرا ہی کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ صلاح الدین ایوبی بن سکے، کیونکہ بچوں کو میں یہ واقعات گاہے بگاہے سناتا رہتا ہوں، کیونکہ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ ہمارا ایک روشن اور درخشاں جو ہے وہ پورشن ہے اسلام کا، تو وہ میں ان سے جو ہے نا ان کو وشناس کراتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ. جب اس طرح کے پرنسپل اور استاد ہوں گے جو جناب اپنے پرانے جنہوں نے اسلام کے لیے جنگیں لڑی، اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانے پیش کیے، مشکلات برداشت کی، اور وہ اس طرح کفار کے سامنے ڈٹ گئے کہ ایک چٹان کی طرح، تو جناب ہر مسلم کے لیے آواز اٹھاتے تھے. تو آپ جب ان جیسے اولیاء، ان جیسے بزرگوں کی اپنے شاگردوں کو باتیں سنائیں گے تو یقیناً پھر کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو صلاح الدین ایوبی بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا. تو میں لاسٹ میں آپ سے جو آپ کا شوق ہے شاعری، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چند ایک اشعار جو آپ کی پسندیدہ ہیں وہ ذرا ناظرین کو سنائیں. میں چاہوں گا کہ احمد دین قاسمی صاحب کی جو نظم کے 2 اشعار میں پیش کرنا چاہوں گا اپنے وطن کے لیے، کہ آج ہم جو بھی ہیں اس پاکستان کی بدولت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات پہ رحم فرمائے اور اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ جو اسلام کا قلعہ ہے واقعی اس کو اسلام کا قلعہ بنائے، کہ ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ کوشش کر سکیں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جیسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. شکریہ. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب اسد خٹک صاحب، پرنسپل الہدا اسکول سسٹم کے اسٹاف گڑھا سے، اور انشاءاللہ آپ کی ہماری اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی. السلام علیکم.